अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज फिर से बात करेंगे कि जो हम 2-3 दिनों से एक लहर देख रहे हैं दहशतगर्दी की, और मुसलसल इस बारे में आपको एक खबरदार भी कर रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन पहले की तरह अभी भी ऐसा ही नज़र आता है कि कोई इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि एक बदअमनी की लहर है पूरे मुल्क में और कई वाक़यात हो रहे हैं। आज भी नौशकी में भी एक वाक़या हुआ, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। रात जो एक खबर आई थी कि कोई हाई वैल्यू टारगेट को कत्ल किया गया है, उससे मुतल्लिक अब अपडेट सामने आ चुकी हैं। इसके साथ साथ आज मज़ीद एक वाक़या घोटकी में पेश आया है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर इधर भी ये भी बताएंगे आपको कि दूसरी तरफ जो रियासती इदारों की तवज्जो है वो किस तरफ है, उन्होंने क्या कारनामे किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पॉलिटिकल खबरें भी हैं कुछ। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े गहरे बयानात दिए हैं। कल रात गए उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, तो वो भी शामिल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में आपको आगाह करते हैं। तो नौशकी में आज फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। यहाँ पर दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया, जहाँ पर 7 बसें और 2 कारें, ये एक मुकम्मल काफिला था जो कि गुजर रहा था नौशकी के करीब से, और यहाँ पर अचानक एक बस के करीब धमाका हुआ और उसके बाद जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी दीगर, उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमले हुए हैं, रॉकेटों से हमले हुए हैं। और फिर ये ठीक ठाक किस्म का जो था एक धमाका था, जिसके बाद 5 अफराद जिनमें 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए और 32 अफराद ज़ख्मी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो नौशकी के इलाके में की गई है। तो आप ये याद रखिए कि जो जाफ़र एक्सप्रेस पे वाक़या पेश आया था, वो वहाँ मैंने उस दिन ही कहा था ये बात थमी नहीं है। उससे अगले दिन वाक़यात और फिर मज़ीद अगले दिन वाक़यात, और कोई इसकी टाइम लाइन नहीं है कि एक दिन में कोई एक हो रहा है, कभी सुबह हो रहा है, कभी शाम को हो रहा है, कोई छोटी नौयत का है, कोई बड़ी नौयत का है। लेकिन ये मुसलसल वाक़यात जो हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई रिट नहीं है और दहशतगर्द अपनी मर्जी से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये हमें बज़ाहिर अब बड़ा ऑब्वियस सा नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो वाक़या पेश आया है वो घोटकी में आया, जहाँ पर तहसील ढरकी में जाम शहाब ढरकी के ऊपर जो है वो एक फायरिंग का वाक़या पेश आया। ये एमपीए हैं पीपल्स पार्टी के, और इनको ऐसा लगा है कि जैसे किसी ने बाकायदा टारगेट किया है। ये तो महफूज रहे हैं, अलबत्ता इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जाँ बहक हो गया है इस फायरिंग के नतीजे में। इसके अलावा एक और वाक़या जो कल रात पेश आया था, ये जेहलम में पेश आया था, और यहाँ पर अबू कताल नामी लश्कर तैयबा के रहनुमा हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा का जो साजिद जट नेटवर्क है, माजिद निज़ामी साहब जो बड़े एक इन्वेस्टिगेटिव और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है लोगों की प्रोफाइल से रिलेटेड, तो उन्होंने ये बताया कि ये साजिद जट जो नेटवर्क है उसका ये तीसरे नंबर का, यानी अगर आप देखिए कि हाई वैल्यू होने में तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं अबुल कताल, जिनको रात गए कल कत्ल किया गया है फायरिंग करके जेलम में। और ये इससे पहले, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले 2 वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पर लश्कर तैयबा के लोगों को टारगेट किया गया और मारा गया है। कराची में हंजला को और रावला कोट में अबू कासिम को, अबू कासिम कश्मीरी जो हैं इनको टारगेट किया गया था। तो इससे पता क्या चल रहा है, जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके मुताबिक जो रॉ थी वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थी, और ये जो 2 पहले टारगेट मारे गए थे उनमें बराह रास्त रॉ ने ये पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करवाई हैं। अंदाज़ा लगाइए आप कि जो दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हैं वो कहाँ तक हमारे मुल्क के अंदर शहरों तक, मेन शहरों तक पेनिट्रेट कर रही हैं, और वहाँ पर वो अपने जो हाई वैल्यू टारगेट हैं उन्हें जाके निशाना बना रही हैं। और ये कोई पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी ये खबरें आ चुकी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ की हैं और जो उनके मतलूब लोग थे उन्होंने उनको निशाना बनाया। तो लश्कर तैयबा के ये थे जी अबू कताल साहब। कल रात जब ये इब्तिदा में खबर आई कि जी कोई वाक़या पेश आया जेलम में और कोई टारगेट किलिंग हुई है, तो उस वक्त इब्तिदाई तौर पर सबका ख्याल था कि शायद ये हाफिज़ मोहम्मद सईद की बात हो रही है और शायद उनको कत्ल कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद फिर ये खबर मिली कि जी वो नहीं हैं और ना ही उनके भतीजे हैं, बल्कि ये कोई और शख्सियत हैं। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद ये सूरत हाल वाज़े हुई कि ये अबू कताल हैं ये भी लश्कर तैयबा के, लेकिन ये तीसरे नंबर पर हैं सीनियरिटी में, और इनको यहाँ पर जो है वो टारगेट किया गया। तो ये भी एक अलार्मिंग इस लिहाज से बात है कि अब आपकी जो दुश्मन मुल्क की एजेंसियाँ हैं वो आपके मुल्क के अंदर आके जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में भी आपने खुद उस दिन देखा कि DGISPR ने, वज़ीर आला ने ये बताया
کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں ان کے پیچھے را ہے اور افغانستان کے تھرو انہوں نے یہ ساری جعفر ایکسپریس کی کارروائی کروائی تھی. تو بلوچستان میں تو ان کی آلریڈی ایک پینیٹریشن ہے اور وہاں پر وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ جہلم ہو, کشمیر ہو, کراچی ہو, وہاں پہ بھی انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر اپنے ملک کے اندر بھی مکمل طور پر اس وقت سچویشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکیں کہ جی کوئی آپ کے علم میں لائے بغیر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ابھی پچھلے چند گھنٹوں کے واقعات ہیں جو میں نے آپ کو رپورٹ کیے ہیں, جو کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں پیش آئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی سوال اٹھا رہی ہیں کہ پھر اس وقت ریاست کی رٹ کہاں ہے, جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں وہ کدھر مصروف ہیں, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے. اتنے سارے واقعات کا یوں پے در پہ ہونا تو یقینی طور پر سوالات اٹھاتا ہے, اور یہ اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ایک جینوئن کنسرن ہے. اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہر کوئی بات کرے گا, پوچھے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم کچھ آپ کو مزید چیزیں بتائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے. مثال کے طور پر رات گئے سحری کے وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پی ٹی آئی کے ایک یہ ورکر ہیں جو کہ آن گراؤنڈ ورکر بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں, حیدر سعید ان کا نام ہے. اور اکثر آپ ان کو اگر جو سوشل میڈیا یوزر ہیں اگر وہ فالو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا ان کے بارے میں. یہ نوجوان سے لڑکے ہیں اور یہ آپ کو ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باقاعدہ ہر احتجاج میں نظر آتے رہے ہیں. لیکن میں نے ان کے اکاؤنٹ سے کبھی کوئی ایسی اشتعال انگیز قسم کی کوئی پوسٹ نہیں دیکھی کہ جس پہ میں کہوں کہ جی یہ بہت کوئی بالکل کوئی نرغے میں آ سکتے ہیں جی, اس طرح کی کوئی انہوں نے اشتعال انگیز پوسٹ کی ہے. یہ عمران خان کے بہت عاشق ہیں, ظاہر ہے اپنی محبت کا اظہار اپنے لیڈر سے ضرور کر رہے ہوتے ہیں کھل کر. اس کے علاوہ احتجاج وغیرہ کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ بھی تنقید کرتے نظر آتے ہیں. لیکن ایسی کوئی چیز کبھی متنازع قسم کی ان کے حوالے سے نظر نہیں آئی. لیکن آج رات کو سحری کے ٹائم ان کے گھر پر اچانک سے ریڈ ہوا ہے اور ان کی والدہ جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے تھرو یہ ساری کہانی بتائی ہے کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے. اغوا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آج سارا دن گزر گیا, انہیں کسی عدالت میں تو بہرحال پیش نہیں کیا گیا, تو وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. اور اس وقت ان کی والدہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ کہا گیا جو اہلکار آئے اور جو کچھ اور لوگ ساتھ تھے ان کے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کوئی بندہ قتل کیا ہے. اب کہتے انہیں پتہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس نے کیا بندہ قتل کرنا ہے, وہ تو کوئی چڑیا نہیں مار سکتا. اور انہوں نے آ کے توڑ پھوڑ کی, تلاشی لی اور کہا کہ جی ہم ویپن بھی ڈھونڈ رہے ہیں جس سے اس نے یہ کارروائی کی ہے. لیکن ایسی کوئی چیز ان کو وہاں سے ملی بھی نہیں. لیکن بہرحال وہ ان کو گرفتار کر کے کہہ لیں یا اغوا کر کے کہہ لیں, کیونکہ وارنٹ وغیرہ تو انہوں نے کوئی دکھائے نہیں, اٹھا کے انہیں وہ لے گئے اپنے ساتھ. بعد میں جو ان کے پیرنٹس ہیں دونوں, انہوں نے ویڈیو پیغام ضرور جاری کیا اور انہوں نے سب کو بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کے بعد وہ رات بھر صبح ہو گئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف تھانوں کا چکر لگاتے رہے اسلام آباد کے کہ کہیں پہ انہیں لے جایا گیا ہو. لیکن کسی تھانے میں ان کو اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں ملی اور نہ ہی کسی اور نے ادروائز ان سے رابطہ کر کے کچھ ان کو اس بارے میں بتایا. تو یہ بیچارے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتے پھریں. ویسے ان کی والدہ جو ہیں یہ بھی اس سے پہلے جیل کاٹ کے آئی ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہی یہ جیل میں موجود تھیں جب اس سے پہلے جو احتجاج ہوا تھا 26 نومبر والا, اور وہاں پر ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا پہلے سے ہی, احتجاج سے پہلے, یا شاید ڈی چوک اس سے پہلے جو شاید اکتوبر میں احتجاج ہوا تھا. بہرحال ان لوگوں کو پہلے بھی پکڑا گیا تھا احتجاج کے جرم میں اور پھر ان کو کافی دنوں بعد رہا کیا گیا تھا. تو یہ بیچاری والدہ جو ہے ان کی یہ بھی ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی ہیں, بچہ ان کو نہیں ملا ان کا. اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی یہ ساری کہانی بتائی ہے ویڈیو میں. ابھی تک بھی اس کو کہیں پہ نہیں پیش کیا گیا کسی عدالت میں. اور یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ان کے 2 اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, عثمان محمد اور قدیر امجد, ان کو بھی اغوا کیا گیا. اور پرسوں بھی ایک اسی طرح خبر میں نے دیکھی تھی کہ ایک اور ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے, جو تقریباً پچھلے 3-4 دنوں سے لاپتہ ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بے رحمانہ قسم کا اٹیک دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر لانچ کر دیا گیا ہے اور کئی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ یہ کر کے دیکھ چکے ہیں, کتنے ہی لوگوں کو آپ نے لاپتہ کیا, چھوڑا بھی, کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ اگر آپ 8-10 اکاؤنٹ زور زبردستی بند کرواتے ہیں تو 800-1000 اکاؤنٹ اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سے نیریٹو تو نہیں رکتا. اور جو لوگ آپ پکڑتے ہیں ان کے دل میں تو آپ کے لیے کوئی محبت نہیں جاگتی, الٹا اور نفرت ہی جاگتی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ
فستائیت کر کے کون سا طریقہ ہے اپنا بیانیہ منوانے کا یا ان کو ان کے نظریے سے ہٹانے کا. یہ بات بالکل قابل فہم نہیں ہے، نہ یہ کوئی اخلاقی طور پر قانونی طور پر درست ہے، اور یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے جو پچھلے ہم کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہے کہ اس کو کہیں سلسلے کو رکنا بھی ہے. تو یہ اب سوشل میڈیا جو ہے اس وقت خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو ہٹ لسٹ پر ہیں. ان کو قابو کرنے کے لیے 2 اس وقت طریقے آزمائے جا رہے ہیں. ایک طرف تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوبارہ سے کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا اور مختلف جو لوگ ہاتھ آ رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی کوشش کرتے ہیں یہ کہ کسی طرح ان کی فیملیز کو پکڑ کر کسی طرح ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، اور دوسرا ایک اور طریقے سے سوشل میڈیا کو بند کروانے کی کوشش ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو لیس ایکٹیو کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو ان کی موجود قیادت ہے اس کے لیے بھی اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ خبریں میں نے بھی آپ کو چند دن پہلے دی تھی، کچھ اور صحافی بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو مختلف پی ٹی آئی کی اس وقت پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں، اور اس کے لیے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ آگے عمران خان کو کنونس کریں کہ جناب آپ بھی اپنا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہینڈل ہے، اس کو یا تو پاکستان سے آپریٹ کریں یا کم از کم اس کی جو رسائی ہے وہ یہاں پہ موجود قیادت کے پاس ہو، تاکہ وہ اکارڈنگلی اس کو یوز کر سکے، اور اس کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ یوں کہہ لیں کہ جو اگر وہاں پہ بہت کوئی تیز قسم کی وہ باتیں کی جاتی ہیں تو یہ تھوڑا سا اس سے کم کچھ میانہ روی کر کے کچھ بات کر لیں. تو اس طریقے سے اس کو یہ تھوڑا سا اس کی جو سختی ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں، اس کو سافٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جو طریقہ کار ہے وہ آزمانے کی کوشش ضرور ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا ہی اس وقت بیک بون بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، کیونکہ ادروائز تو جو ان کا احتجاج گراؤنڈ پر ہو سکتا تھا، جو کارکنوں کے ساتھ ظلم ہو سکتا تھا، جو لیڈرز ہیں ان کے جس طرح انہیں مینج کیا جا سکتا تھا، وہ سب کچھ اب سامنے ہے. تو ایک چیز جو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے مینج نہیں ہوئی وہ ہے سوشل میڈیا، جو ان سے مینج نہیں ہوا، اور اسی کے تھرو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی برقرار ہے، اسی کے تھرو لوگوں کے اندر نیریٹو برقرار ہے، اسی کے تھرو ابھی تک یہ لوگ لوگوں کو ون کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. تو اب یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو کسی طرح بین کیا جائے یا ریسٹرکٹ کیا جائے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ 2-4 اکاؤنٹس کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جبران الیاس کا آپ اکاؤنٹ بند کر لیں یا آپ عمران خان کا آفیشیل اکاؤنٹ بند کر دیں گے یا آپ 3-4 اور کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹ بند کر دیں گے تو آپ بیانیہ کنٹرول کر لیں گے. یہاں پر کئی سینکڑوں ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کھل کے بات نہیں کر رہے، آپ اپنا نشانہ سیدھا نہیں رکھ رہے. تو آپ ان کو تو کنٹرول کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ پی ٹی آئی والے کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں. تو میکسیمم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ دیں گے کہ جی ہمارے انڈر کنٹرول نہیں ہے وہ، اور وہ جی اپنے طور پہ آزاد لوگ ہیں، ہمارا تعلق نہیں ہے، چلیں وہ اعلان لا تعلقی بھی کر دیں گے. لیکن کیا اس سے وہ جو اکاؤنٹ سے نیریٹو بن رہا ہے وہ کیا رک پائے گا؟ وہ تو نہیں رکے گا، وہ تو وہاں پہ اپنی جگہ ہی برقرار ہے، کیونکہ لوگ ان اکاؤنٹس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ جو وہ اکاؤنٹس باتیں کرتے ہیں، کچھ تو ان میں خیر بے حد دروغ گوئی بھی کرتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ان میں اکاؤنٹ ایسے بھی موجود ہوں گے کہ جو بے شک پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہیں، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں. وہ لوگوں کے دل کو اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ حالات وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہاں سے یہ بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چیزیں آپ کنٹرول اب نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ عوام کی آواز ہے، اس پہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے، جو جس کا دل کر رہا ہے وہ پسند کر رہا ہے اور سن رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 4-5 پی ٹی آئی والوں کو پکڑ لیں اور ان کو رگڑ دیں اور آپ سمجھیں کہ جی اب سب کچھ کنٹرول میں ہے. یہ ایک بیسک جو ڈفرینس ہے وہ شاید نہیں سمجھ میں آ رہا. اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پھر جناب جو ایک کریک ڈاؤن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو بہرحال سوشل میڈیا نشانے پر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملک کے ایسے حالات ہوں وہاں پر آپ کی پرائرٹی تو یہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے. وہاں آپ کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے یکجہتی کیسے لے کر آنی ہے، آپ نے اتفاق رائے کیسے قائم کرنا ہے، آپ نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیسے انگیج کرنا ہے. اس ساری چیزیں میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کو کیسے قابو کرنا ہے، کون ہماری نااہلی پہ بات کرتا ہے اس کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے.
آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کس کو پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے اس کو توڑنا ہے, کوئی فارورڈ بلاگ بنانا ہے, کس کو کس سے ملوانا ہے, کس سے کیا ہم نے کانٹروورشل بات کرنی ہے. آپ کا دھیان ان باتوں میں لگا ہے, کون سا جج کدھر لگانا ہے, کون سی ترمیم کس وقت کروانی ہے, عمران خان کا کون سا کیس کتنی دیر کے لیے پینڈنگ کرنا ہے اور کتنی دیر کے لیے لگانا ہے, کون سا کیس پچھلا 4 سال پرانا اٹھا کے دوبارہ اس کو لگانا ہے, اور کون سی ابھی جو اپیل ہے اس کو روکنا ہے. تو یہ سارا فوکس جب ان چیزوں کے اوپر ہوگا تو پھر کیسے جو ریئل ایشوز ہیں ملک کے, جو امن و امان کا معاملہ ہے, جو سیکورٹی ایشوز ہیں, وہ کیسے ریزالو ہوں گے جب اس طرف توجہ نہیں ہوگی. آج میں دیکھ رہی تھی صدر صاحب جو ہے وہ گولف کا میچ دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے, پتہ یہ چلا ہے کہ پولو کا میچ دیکھنے پہنچے ہوئے تھے, جو بھی. تو ترجیحات تو یہ ہیں آپ کے سپریم کمانڈر کی. تو یہ اس وقت عوام کی زندگی کی ویلیو ہے اور کوئی یہاں پہ سیف نہیں ہے, اور یہ بات بڑھتی بڑھتی کسی طرف بھی جا سکتی ہے. اب ایک جو آخر میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ایک آڈیو لیک ہے. بیسیکلی یہ محمد عمیر صاحب ایک نوجوان رپورٹر ہیں, بہت زبردست خبریں بریک کرتے ہیں, ہمیشہ ان کے پاس بڑی ایکسکلوسیو خبریں ہوتی ہیں. تو محمد عمیر نے یہ اپنے اکاؤنٹ سے ایک جو آڈیو ہے اس کو ٹویٹ کیا ہے. یہ ایک مبینہ آڈیو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن عمیر بہت اچھے کریڈیبل رپورٹر ہے, تو آئی ہوپ کہ انہوں نے اس کی کریڈیبلٹی کا یقیناً کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا ہوگا. تو یہ جو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم ہے اقبال ٹاؤن, مبینہ طور پر یہ ان کی آڈیو ہے, اور یہ جو عمران کشور صاحب کا ابھی استعفے کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر یہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ عمران کشور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑا ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو بڑی زبردست خدمات انجام دی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کچھ خدمات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ دیکھ لیں جو جلسے جلوس کا معاملہ جیسے انہوں نے ہینڈل کیا, 9 مئی کو جو انہوں نے ڈیڈ باڈیز اٹھائیں, اور پھر جو 9 مئی کے انہوں نے چلان بھرے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے, تو یہ پچھلے 3.5 سال سے یہ جو پورا سسٹم ہے وہ تو ان کے سر پہ چل رہا ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے, اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کرنے کے بعد افسوس کی بات ہے کہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور ان کو پروموشن نہیں دی گئی بلکہ ان کو ایک جس طریقے سے ان کی پروموشن روک کر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا گیا, استعمال کر کے پھینک دیا گیا. یہ ایک شیم فل ایکٹ ہے, اور حکومتیں ہوں یا ہمارے سینئرز ہوں, یہ ان کے اینڈ سے جو ہوا ہے یہ انہوں نے عمران کشور کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور یہ ہم سب کے ساتھ بھی پہلے ہوتی رہی ہے لیکن ہم تو ڈھیٹ ہو چکے ہیں. لیکن عمران کشور جو ہیں وہ ضرور سرخرو ہوں گے, اور جو لوگ ان کو اس طرح سے جنہوں نے ان کو راستہ روکا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اللہ سے پائیں گے. تو یہ کچھ آڈیو کا مواد تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب آپ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ڈسکشن والی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک کھلا اعتراف ہے کہ کس طرح سے پولیس کے ادارے کو استعمال کیا گیا. وہ خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا گیا. تو جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو پچھلے 3.5 سال میں رہی ہے وہ اب آپ دیکھ لیجئے, اور پھر اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے سینئر لیڈرز ہیں, آپ کی پولیس کے افسران ہیں, آئی جی ہوں, ایس ایس پیز ہوں, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. تو یہ بیسکلی اس بات کا اعتراف جرم ہے کہ یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں. دوسرا پھر اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے 9 مئی کو ڈیڈ باڈیز اٹھائیں اور جو انہوں نے چالان بھرے. تو یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے کہ الٹا ڈیڈ باڈیز تو ہماری گری تھی, ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے, ان کا تو کوئی بندہ شہید نہیں ہوا, الٹا انہوں نے سارا آپریشن ہمارے خلاف کر دیا, اس کے بعد بندے بھی ہمارے مارے, اور بعد میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر کے گرفتاریاں بھی ہماری کی, اور ہمارے سارے لیڈرز اندر کیے, پریس کانفرنسز کروائیں, وہ ساری ہسٹری ہے جو آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو آڈیو لیک ہے یہ اگر درست ہے تو پھر تو یہ اس چیز کی جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے یہ تو اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تیسرا جو مجھے اس پہ حیرت ہو رہی تھی اس آڈیو کے اوپر وہ یہ تھی کہ آپ لوگ جرائم بھی کرتے ہیں, آپ لوگ یہ مان رہے ہیں منہ سے کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں. یعنی جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں استعمال ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین اور قانون پہ عمل نہیں کر رہا بلکہ وہ کسی کے کہنے پہ عمل کر رہا ہے نا, جو اس کو سوٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کو فالو نہیں کر رہے بلکہ آپ کسی فرد واحد کے کہنے کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کرائم کر رہے ہیں, آپ اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور آپ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, مطلب آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے. یہ کرنے کے بعد پھر آپ اللہ کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں, مطلب آپ کے منہ سے اللہ کا نام بھی نکلتا ہے. مجھے تو یہ بڑی حیرانی ہوئی سن کے کہ مطلب پھر بھی یہ کر کے آپ اللہ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں ریوارڈ دے گا. آپ لوگوں پہ ظلم کریں گے, جھوٹے کیس بنائیں گے, اور
آپ لوگوں کے اوپر ہر طرح سے ظلم و ستم کریں گے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے, اور اس کے بعد آپ ریوارڈ بھی مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کی پروموشن بھی کروا دے گا. بھائی واہ, یہ بے شرمی اور اس جٹائی کو میرا سلام ہے. مطلب یہ کون سا لیول ہے بے شرمی کا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کس انداز سے اور کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کروں. کہ یعنی آپ یہ وہ لوگوں میں سے ہیں کہ جو مان رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, اور پھر اس بات کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ اس غلط کرنے پر ان کو سرخرو بھی کرے گا, عزت سے بھی نوازے گا, ان کو ریوارڈ بھی ملے گا, پروموشن بھی ہوگی. اور جو ایسا نہیں اب کر رہے, ان کو یوز کر کے بعد میں بدل گئے ہیں, وہ اللہ سے پائیں گے. سبحان اللہ. مطلب ہے کہ کوئی تھوڑا سا چلو بھر پانی ہوتا ہے نا, اس میں ہی ڈوب مرے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.